नातिका और अपनी बेटियों को, वनिसाइल मुमिनीन और मोमिन औरतों को, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन के लेकर निकले अपने ऊपर बड़ी चादर को पर्दा करते हुए। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन, ये इस वजह से कि पहचानी जाएंगी इस पर्दे की वजह से कि ये आज़ाद औरतें हैं, बांदियाँ नहीं हैं। फला युज़ैन, ईज़ा और तकलीफ़ बेहूदगी नहीं करेंगे। वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा, और बेशक अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। लइल्लम यंतहिल मुनाफिकून, और अगर न बाज आए मुनाफिकीन लोग, वल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम, और वो लोग भी जिनके दिलों के अंदर मर्ज है, चोर है, वलमुरजिफून फ़िल मदीनति, और वो लोग जो अफवाहें फैलाते फिरते हैं मदीना मुनव्वरा के अंदर, लनुग़रियन्नक बिहिम, अन करीब बरंगेख्ता कर देंगे आपको उन पर। सुम्मा ला युजाविरूनक फ़ीहा, फिर नहीं ठहर सकेंगे ये लोग मदीना मुनव्वरा के अंदर, इल्ला कलीला, मगर बहुत थोड़े। मलऊनीन, और फिटकार है अल्लाह की उन पर, लानत है अल्लाह की उन पर। ऐनमा सुक़िफ़ू, जहाँ कहीं भी ये होंगे, उखिदू, पकड़ो इनको, वक़ुत्तिलू, और कत्ल करो इनको, तक़तीला, अच्छे तरीके से मार डालना। सुन्नतल्लाहि फ़िल्लज़ीन खलऊ मिन क़ब्ल, ये तो पहले गुजर चुकी हैं बातें अल्लाह की तरफ से, सुन्नत है अल्लाह की तरफ से उन लोगों के अंदर, मिन क़ब्ल, जो इनसे पहले गुजरे हैं। ऐसे वहाँ भी पहली उम्मतों के अंदर भी इस किस्म के बदमाशों के साथ इसी किस्म का मामला किया गया था। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, और तुम अल्लाह की आदत को बदलता हुआ, तब्दील होता हुआ नहीं देखोगे। वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, पर्दे के अहकामात चल रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सिन्फ़ नाज़िक औरत की हर लिहाज से हिफाजत की है, तहफ़्फ़ुज़ के अहकामात दिए हैं, और हर लिहाज से औरत की पाक दामनी, औरत की इफ़्फ़त, इसका तहफ़्फ़ुज़ जितना इस्लाम ने किया है किसी और मज़हब ने नहीं किया, और जितने इनके हुकूक का लिहाज इस्लाम ने किया है, इतना हुकूक का लिहाज किसी मज़हब ने नहीं किया। पहले लोगों के अंदर औरत को एक जुत्ती की सूरत समझा जाता था, पहन ली, न पहनी, यानी कोई हैसियत नहीं थी। और यहूद व नसारा के अंदर ये रिवाज था कि औरतों को उनके हुकूक जायदाद में से जो आते थे वो भी नहीं देते थे, ना लड़कों को देते थे कि इनको क्या ज़रूरत है, आखिर लड़कों ने बड़ा तो होना है, लेकिन लड़का समझकर जायदाद से महरूम कर देते थे। और औरत को इस वजह से नहीं देते थे, ये तो अगले घर में चली जाएगी, ये जायदाद अगले घर में चली जाएगी, हम क्यों दें, औरतों को भी महरूम कर दिया करते थे। हत्ता कि ये भी था कि औरत के मखसूस अय्याम जो आते हैं उसको घर के अंदर भी नहीं रखते थे, जा लेके चली जा। यानी इस हद तक औरत से नफरत करते थे, और इस हद तक औरत की बेइज्जती करते थे, इस हद तक घर के अंदर भी नहीं रखते, या खुदा न खास्ता घर के अंदर रखते, बर्तनों को हाथ नहीं लगाना, रोटी नहीं पका देनी तूने, बस हमारी नज़रों से ओझल रहे। उन मखसूस अय्याम के अंदर इस हद तक औरत की बेकदरी की जाती थी। लेकिन ये कदर इस्लाम ने सिखाई है कि ये कदर या तो माँ है तो माँ की कदर है, बहन है तो बहन की कदर है, बेटी है तो बेटी की कदर है। ये इस्लाम ने ये तीन जो रिश्ते बनाए हैं, माँ, बहन, बेटी, ये ऐसे मुक़द्दस रिश्ते हैं, ऐसी अज़मत वाले रिश्ते हैं। जब अगर आपकी उम्र के बराबर है, बहन समझ लोगे, शैतान कभी तुम्हारे करीब नहीं आएगा। अगर अपनी उम्र से ज़्यादा है, माँ समझ लोगे
پھر شیطان تمہارے دل کے اندر وسوسہ نہیں ڈالے گا، اور اگر چھوٹی ہے تو اپنی بیٹیوں جیسی بیٹی سمجھو گے تب بھی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ تو یہ اسلام نے مقدس رشتے بتائے ہیں، اس لیے قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جہاں عورتوں کی حفاظت کا انتظام ان کو خود کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہاں مسلمانوں کو بھی حکم دے دیا۔ اور اللہ قرآن جو آج آیات پڑھی گئی ہیں، پچھلی آیات کے اندر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ازواج کی وجہ سے، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ میں نے ذکر کیا، تو اس کی وجہ سے حضور کو ایذا پہنچاتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، دکھ پہنچاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کا کسی حوالے سے دکھ پہنچانا یہ کفر ہے، حضور کی توہین، حضور کی گستاخی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا ہر لحاظ سے، چاہے ان کو ازواج مطہرات کے توسط سے کوئی تکلیف دے، ان کو بنات کی وجہ سے کوئی تکلیف دے، ان کو اصحاب کی وجہ سے تکلیف دے، اہل بیت کی وجہ سے تکلیف دے، یا مسلمانوں کو ستا کر تکلیف دے، جیسے مشرکین کفار صحابہ ایمان لانے والوں کو ستاتے تھے تو وہ تکلیف بھی تو نبی کو ہوتی تھی۔ جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ آتا ہے کہ جب ان کو تکلیف دی جا رہی تھی تو گزرتے ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دو مرتبہ سمجھایا، بلال بلند آواز سے نہ کہا کر کلمہ، اللہ کو تو پتہ ہے، دل کے اندر کہہ لیا کر۔ اچھا میں کوشش کروں گا۔ لیکن جہاں کسی پر اگر عشق سوار ہو جائے، جیسے آج دنیا کے ایک مجازی عشق ہے، کسی کے ساتھ عشق ہو گیا، وہ سر چڑھ بولتا ہے، وہ اللہ کا عشق بلال پر چڑھ گیا تھا، محمد رسول اللہ کی محبت کا عشق بلال پر چڑھ گیا تھا۔ صدیق گزرے، بلال یار تجھے کہا ہے ایسا کہہ لیا کر۔ انہوں نے کہا یار کیا کروں، میرا دل گوارا ہی نہیں کرتا کہ اللہ کا ذکر ایسا کروں، تو مجھے یوں کہتا ہے اور ادھر اللہ تبارک و تعالی جنت کے نظارے مجھے کروا۔ بلال اس کلمے کی برکت کی وجہ سے استقامت کے ساتھ رہے گا تو یہ جنت تیری ہے، اب تیری بات مانوں یا اللہ جو مجھے دکھا رہا ہے۔ یہ عشق چڑھ کر بولا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اگر صحابہ کی وجہ سے کوئی دے، تکلیف صحابہ کی وجہ سے دے، تب بھی نبی کو ایذا ہے، اور نبی کو ایذا دینا، تکلیف دینا کفر ہے کسی حالت کے اندر ہی۔ اس لیے آج ہمارا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی عزت و آبرو پر ہماری جان چلی جائے یہ سودا سستا ہے، ہمارا مال چلا جائے یہ سودا سستا ہے، نبی کی عزت و آبرو کی حفاظت پر ہمارا خاندان کنبہ قبیلہ چلا جائے یہ سستا ہے۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے کی بنیاد پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھبتیاں کسنے والے اور آقا کی نبوت کے مقابلے کے اندر نبوت کا دعویٰ کرنے والے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے، ان کو ہم کافر اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے آقا نے جب کہہ دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، جب نبی نے کہہ دیا اب کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے، مسلمہ کذاب کرے، اسود انسی کرے، غلام قادیانی کرے، کوئی بھی ہمارے نبی کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے، ہم کہیں گے جھوٹا ہے، بے ایمان ہے، دجال ہے۔ جب میرے نبی نے کہہ دیا میرے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا جھوٹا ہوگا، دجال ہوگا، بے ایمان ہوگا، کافر ہوگا۔ ہم بھی اسی وجہ سے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا جو بھی ہے اسے یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ اب تو ہمارے قانون کے اندر بھی یہ بات طے ہوگی، 73 کے اندر قانون بنا دیا گیا تھا اس بات کا کہ آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں، کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہوگا۔ بہرحال نبی کی ایذا کا مسئلہ تھا، کل تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا، نبی کو کسی قسم کی ایذا تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اگلا مسئلہ جو آ رہا ہے وہ بھی یہی ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے میرا محبوب نبی کہہ دے اپنی ازواج مطہرات کو، یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کا معنی یہ اگر ہوتا ایک بیوی ہوتی تو اللہ کہتے یا ایھا النبی قل لزوجک، اے نبی کہہ دے اپنی بیٹی کو، بیوی کو۔ یہ ازواج جمع کا صیغہ ہے، اور جمع کا صیغہ اللہ نے بیان کر کے بتا دیا کہ نبی کی کئی بیویاں تھیں، ایک یہ مسئلہ۔ دوسرا وبناتک، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، اگر ایک بیٹی ہوتی، جیسے ایک طبقہ کہتا ہے کہ پاک پیغمبر کی 3 بیٹیاں نہیں ہیں، ایک ہی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے، باقی
زینب، رقیہ، ام کلثوم وہ نبی کی بیٹیاں ہی نہیں ہیں۔ آج کوئی جرت کر سکتا ہے اس بات کی کہ کسی کی بیٹیوں کو کہے یہ اس کی نہیں ہے، غیر کی ہیں، کسی اور کی ہیں؟ عام آدمی کی بیٹیوں کو غیر کی بات کہنے کی جرت نہیں ہے۔ کتنے بدبخت ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو غیر کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ اگر مان لے کہ حضور کی بیٹیاں، پھر حضرت عثمان کو داماد ماننا پڑے گا۔ حضرت عثمان کو داماد ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تبھی انکار کرتے ہیں، چٹو چٹے چاجو منو انہاں کے بیٹی ہیں کہ نہیں۔ اور نبی کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر، عثمان پہلی بھی بیٹی دی ہے، اللہ کو پیاری ہو گئی، یہ بدر کے موقع پر ہوا تھا۔ دوسری بیٹی دی ہے، وہ بھی اللہ کو پیاری ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان پھر رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا عثمان کیوں پریشان ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی، آپ کے گھرانے سے جو میرا رشتہ قائم ہوا تھا وہ رشتہ ختم ہو گیا، اس وجہ سے پریشان ہوں۔ آپ جیسا سسر کوئی نہیں، میرے جیسا داماد کوئی نہیں۔ اور حضور نے فرمایا عثمان پریشان نہ ہو، آپ کو اللہ نے اتنی عظمت دی ہے، اس عظمت کی بنیاد پر میں نے نکاح اپنی مرضی سے تھوڑا کروایا، یہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہی ہوا تھا۔ میرے جیسا سسر کوئی نہیں، تیرے جیسا داماد کوئی نہیں، لیکن کیا کروں میں، میری اور بیٹی ہے نہیں جو میں تجھے نکاح کے اندر دے دوں۔ اگر میرے پاس 40 بیٹیاں بھی ہوتی عثمان، ایک کے فوت ہونے کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد یوں فوت ہوتے جاتی، میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ تیری اتنی عظمت ہے، پھر میرے جیسا سسر کوئی نہیں، تیرے جیسا داماد کوئی نہیں، بس اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ اب اگر حضور کی اور بیٹیاں ماننی پڑتی ہیں تو پھر حضرت عثمان کو داماد ماننا پڑے گا، اس وجہ سے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے وَبَنَاتِكَ، میرا پیغمبر اپنی بیٹیوں کو بھی کہہ دے، اگر بیٹیاں زیادہ نہ ہوتی، جیسے ازواج مطہرات کے صیغے کو جمع کا استعمال کیا ہے، بناتک کے صیغے کو بھی جمع کا استعمال کیا ہے۔ اور اگر ایک بیٹی ہوتی، قرآن کہتا ہے بنتک، میرا پیغمبر اپنی بیٹی سے کہہ دے، یہاں بنتک نہیں کہا، بناتک، اپنی بیٹیوں کو کہہ دے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے نبی کی کئی بیٹیاں ہیں، ہم کیوں انکار کریں، ہم کیوں نہ مانیں؟ رسول جب کہتا ہے میری بیٹیاں، اور یہ ساری بیٹیاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بطن سے ہوئی ہیں، جو نبی کی پہلی بیوی ہے، اور پہلی بیوی بھی اس کی عمر 40 سال ہے، میرے نبی کی عمر 25 سال ہے، اور یہ 2 خاوندوں سے پہلے نکاح کر چکی ہوئی ہے۔ میرے نبی کا پہلا نکاح خدیجۃ الکبریٰ سے ہوا، یہ بیوہ عورت ہے، 2 خاوندوں سے پہلے شادی کر چکی ہے، فوت ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود پیغام بھیجا ہے، محمد اگر پسند کرو تو میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ یہ مکہ کی بڑی تاجر قسم کی عورت تھی اور بڑے خاندان کی تھی، خاندان کے ساتھ ساتھ اس کی عزت و آبرو، تحفظ اور اس کی پاک دامنی مشہور تھی عزت و آبرو کے لحاظ سے۔ اور اللہ نبی کو ایسی بیوی دیتا ہی نہیں جو کردار کے لحاظ سے غلط ہو۔ نبی جب خود عزت والا ہے، نبی ایسی عورتیں کیوں دے، نبی ایسی بیوی کیوں دے؟ جیسے نبی پاک ہے، اللہ بیویاں بھی پاک دیتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میرا پیغمبر بیوی تیرا لباس ہے، تو اس کا لباس ہے۔ بہرحال بات پھر کہیں اور نکل جائے گی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے یہاں دونوں صیغے جمع کے، ازواج کا و بناتی کا۔ ازواج مطہرات بھی کئی تھی، ایک سے زیادہ، بیٹیاں بھی ایک سے زیادہ تھی، تبھی جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ آگے فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، مومن عورتوں کو بھی کہہ دے۔ بعض جہل قسم کے جن کو ترجمے کا گردان کا پتہ نہیں ہوتا، وہ یہاں کہتے ہیں یار یہ بناتے کا جو کہا ہے یہ عام مسلمان بیٹیوں کا کہا ہے۔ اگر عام مسلمان بیٹیوں کا ہے تو اگلا جملہ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ کیا کیوں آ گیا پھر کہ مومن عورتوں کو بھی کہہ دو؟ لہذا وہاں بیویاں مراد ہیں، و بناتک میں بیٹیاں مراد ہیں، و نساء المؤمنین میں اور عورتیں آ گئیں جو عام مسلمان عورتیں ہیں، ان کے اندر عام مسلمان بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ یہ عام مسلمانوں کے لیے علیحدہ جملہ اللہ نے کہہ دیا۔ کیا کہا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں میرا پیغمبر انہیں کہو اپنے گھر کے اندر بیٹھے، یہ گھر کی ملکہ ہے، بس گھر کے اندر اپنا وقت گزارے،
ضرورت کے تحت نکلنا پڑتا ہے تو پھر کیا کرے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ اپنے اوپر بڑی چادر لے کر نکلے تاکہ اس کا وجود کسی کو نظر نہ آئے۔ یہ اسلام نے تحفظ کیا عورت کا، تاکہ باہر کوئی کمینہ اس کے وجود کو نوچنے کی کوشش نہ کرے، اس کی طرف غلط نگاہ اٹھانے کی کوشش نہ کرے، غلط نگاہ کے ساتھ دیکھنے کی کوشش نہ کرے۔ اور اسلام کہتا ہے اگر کسی کی اچانک کسی پر نظر پڑ گئی، ایک نظر تو اللہ کے ہاں ہے معاف اگر اچانک پڑی، لیکن جان بوجھ کر ایک نظر بھی دیکھا جان بوجھ کر، تب بھی اللہ کے ہاں سے سزا ہوگی۔ اور حضور نے کیا فرمایا کہ ایک نظر اچانک پڑی ہے اللہ اس کو معاف کر دے گا، لیکن اگر دوسری نظر جان بوجھ کر ڈالی ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن لوہا گرم کر کے اس کی آنکھوں کے اندر ڈالیں گے۔ آج تو ہم تک کے دیکھتے ہیں، عورت گزر رہی ہو گھور گھور کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، پاؤں سے لے کر اوپر تک دیکھتے ہیں، بعض بدماش قسم کی آوازیں کسنا شروع کر دیتے ہیں، یوں ہی چلتے چلتے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو حیا نہیں آتی اس بات کی کہ میری بہن ہوگی، میری بیٹی ہوگی، میری ماں ہوگی، پتہ نہیں کس عمر کی ہے، جس عمر کی ہے۔ تین رشتے ہیں نا، یا ماں والا رشتہ ہے، یا بہن والا رشتہ ہے، یا بیٹی والا رشتہ ہے، لیکن بے حیائی جب سر پر چڑھ جائے، اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب کسی کی حیائی مر جائے جو مرضی چاہے کرے۔ بہرحال اسلام کہتا ہے، اسلام نے جتنا تحفظ اور عورت کو گھر کی ملکہ بنا کے بٹھایا ہے، خامن تیرا کما کے لے آئے گا، بیٹا کما کے لے آئے، تو گھر بیٹھ کر استعمال کر بس۔ یہ عورتوں کا ہم نے جو ملازمت والا سلسلہ شروع کر دیا ہے، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، عورتوں کو ملازمت میں بھیجنا اور عورتوں کو مردوں کے برابر لا کھڑا کرنا، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ اور آج تو عورت کو ایک پیس بنا کے مردوں کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ اس کا دل جمع رہے، جبکہ اسلام تو اس بات کی اجازت نہیں تھا۔ کمانے کی ذمہ داری مرد کی ہے، لانے کی ذمہ داری مرد کی ہے، عورت کا کام ہے گھر کے اندر ان چیزوں کو استعمال کرے۔ ہاں، جہاں پردے کا کوئی تحفظ ہو وہاں بھیج دیں، جہاں اس کی عزت و آبرو کا تحفظ ہو وہاں بھیج دیں، جہاں بیٹھے ہی بھیڑیے ہوں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام کہتا ہے کہ مخلوط تعلیم مرد اور عورت کی، لڑکے اور لڑکے کی، دونوں بالغوں کو اکٹھا کرنا یہ نقصان ہے۔ تیسرا، شیطان ان کے ساتھ ہے۔ بچی کے بلوغت کے بعد، لڑکے کے بلوغت کے بعد اب اس کے اندر وہ خواہشات والا مادہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس خواہشات والے مادے پیدے کی وجہ سے لڑکا بھی چاہتا ہے مجھے کوئی ٹچ کرے، مجھے کوئی مس کرے، میرے ساتھ کوئی باتیں کرے۔ لڑکی کے اندر جو مادہ پیدا ہوئے وہ بھی چاہتی ہے میرے ساتھ کوئی گفتگو کرے، میرے ساتھ کوئی باتیں کرے، مجھے کوئی اچھی اچھی باتیں کرے، میرے ساتھ میٹھی میٹھی۔ یہ اللہ کے ہاں جب یہ بلوغت ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسلام اس وجہ سے منع کرتا ہے کہ بالغ مرد عورت کو، یہاں سمجھے، جب اسلام غیر محرم عورت کو حج بیت اللہ جیسا فرض ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حج ہے، فرض ہے، کہا کہ جب تک اپنا محرم حج بیت اللہ کے لیے تیرے ساتھ نہیں جاتا، غیر محرم کے ساتھ جا کر حج بھی نہیں کر سکتی۔ اسلام نے تو اتنا تحفظ کیا ہے، عمرہ ہو، حج ہو، یہ عبادتیں ہیں، لیکن اس عبادت کے باوجود محرم کے ساتھ جا سکتے ہو، ٹھیک ہے جائیں، اگر محرم نہیں ہے تو پھر جانے کی ضرورت نہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ پیسہ بھی بھرو، سب کچھ کرو، غیر محرم کے ساتھ تم چلے جاؤ۔ جب تم غیر محرم کے ساتھ سفر کر رہی ہو، چور اس کے دل کے اندر بھی داخل ہو سکتا ہے، چور تیرے دل کے اندر بھی داخل ہو سکتا ہے۔ اب کوئی کہے کہ مردوں کے قصور ہے، عورتوں کا قصور نہیں، کیوں بھائی؟ دونوں فریق کا تالی دونوں آج سے بجتی ہے، ایک سے نہیں بجتی۔ میں مثال کے طور پر کہتا ہوں، اللہ نبی جیسی ہستی ذات، اللہ کے نبی تشریف فرمائے اور آپ کے پاس آپ کی زوجہ مطہرہ تشریف فرمائے، نبینا صحابی آواز دی، اللہ کے نبی آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تشریف لے آؤ، آ جاؤ، اور اپنی زوجہ مطہرہ کو کہا چل پردے میں چلی جا۔ زوجہ مطہرہ ماں ہے، آنے والے کی ماں ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں ہن میری ماں ہے، وازواجہ امہاتم، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں، وہ بھی سمجھتا ہے میری ماں بیٹھی ہوئی ہوگی، لیکن حضور نے کہا پردہ کر۔ فرمایا اللہ کے نبی وہ تو نبین ہے، فرمایا وہ نبین ہے، تم تو نبینی نہیں ہو۔ جہاں اسلام نے
عورتوں کو حکم دیا ہے، وہاں مردوں کو بھی حکم ہے، مردوں کو حکم ہے تو عورتوں کو بھی اسی طریقے سے حکم ہے۔ عورت بھی غیر محرم کو نہیں دیکھ سکتی، مرد بھی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھ سکتا۔ تبھی آج یہ سارے فسادات ہو گئے، تبھی یہ ساری مصیبتیں ہو گئی، جب ہم نے اسلام کے یہ پردے کا حکم ہے، لازم ہے، فرض ہے، اور ہم اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں وَمَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومن عورتوں کو بھی کہہ دے کیا یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ جب گھر سے ضرورت کے تحت باہر نکلیں، ویسے تو ضرورت نہیں ہے، ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلیں تو پردہ کر کے نکلیں۔ اس وقت آج یہ جو ہم نے پردے، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، پردہ کیا کہیں گے اس کو، ہم جو اوپر عورتیں کرتی ہیں ایسے برقع، آج یہ برقعے کا رواج ہے، اس وقت برقعے کا رواج نہیں تھا، اس وقت رواج بڑی چادر کا تھا۔ یا جیسے آج کل بھی بڑی عورتیں بعض مرتبہ حیادار گھر سے باہر نکلتے ہیں تو پوری چادر لے کر نکلتے ہیں اور گھونگھٹ انہوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ عورت جب نکلے تو بڑی چادر لے کر نکلے تاکہ اس کا وجود ڈھانپا ہوا ہو، یہاں یہ بھی سمجھ لیں، اسلام کہتا ہے بڑی چادر تاکہ اس کا وجود کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ آج جو باریک باریک کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اندر سے پورا وجود نظر آ رہا ہے، یہ نگیج نہیں ہے؟ یا تنگ لباس پہنے ہوئے کہ عورت کا پورا سینہ، عورت کا پورا وجود نظر آ رہا ہے، یہ نگیج نہیں ہے؟ یا اسی طریقے سے ہمارے نوجوان آج کل جو یہ پینٹیں وغیرہ پہنتے ہیں، شرٹیں پہنتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا پورا وجود نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ بھی نگیج ہے؟ کوئی یہ سمجھے کہ نگیج نہیں، یہ بھی نگیج ہی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں من جلابیبہن، میرا پیغمبر ان کو کہے بڑی چادر لے کر نکلے تاکہ ان کے وجود کا کوئی حصہ غیر محرم کو نظر نہ آئے، غیر محرم نظر نہ ڈالے۔ ذالک ادنا ان یعرفنا فلا، یہ ادنا طریقہ، یہ آسان طریقہ اسلام بتاتا ہے، ان یعرفنا فلا یؤذین، تاکہ اس چادر کی وجہ سے پہچانی جائیں اور کوئی بدماش آوازیں نہ کسے۔ یہ آ گیا اس عورت کا جو خاندانی عورت ہے۔ آگے چونکہ غلام باندیوں کا ذکر آ رہا ہے، آزاد عورت، خاندانی عورت، پردہ دار عورت، اسے پابند کیا گیا ہے کہ وہ بڑی چادر لے کر نکلے، اس وجہ سے کہ دیکھنے والا محسوس کرے گا یہ کوئی پردہ دار عورت ہے، بڑے خاندان کی عورت ہے، اور اس بڑے خاندان کے روب کی وجہ سے کوئی اسے چھیڑنے کی کوشش نہیں کرے گا، اس پردے کی وجہ سے کوئی اسے آوازیں کسنے کی کوشش نہیں کرے گا، اس پردے میں ہونے کی وجہ سے کسی کو تھوڑا سا حیا آ جائے، یار یہ پردہ دار عورت جا رہی ہے، کم از کم کچھ نہ کچھ اس پردے کے لحاظ سے اس کا تحفظ ہو جائے گا، اس بڑی چادر کی وجہ سے اس کا تحفظ ہو جائے گا۔ اور خاندانی عورت ہوگی تو کم از کم اس کے خاندان کا تصور بھی اس کے ذہن کے اندر آئے گا، یہ پتہ نہیں کس خاندان کی عورت ہوگی، پتہ نہیں اونچے خاندان کیوں، میں خواہ مخواہ کوئی نہ کوئی حرکت کروں، حرکت کی وجہ سے مجھے نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ شریعت کہتی ہے یہ بڑی چادر تحفظ کا ایک ذریعہ ہے۔ یعرفنا فلا یؤذین، بس بڑی چادر کی وجہ سے، پردے کی وجہ سے پہچانی جائے گی، فلا یؤذین، کوئی اسے ایذا پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا، آواز نہیں کسے گا، ہاتھ نہیں لگائے گا، کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا اس چادر کے اندر تم جا رہی ہو، بعض مرتبہ ہوا کی وجہ سے ادھر ادھر ہو جاتا ہے، یا بعض مرتبہ کپڑا سر سے سرک جاتا ہے، یا بعض مرتبہ کسی وجہ سے کپڑا آگے پیچھے، یہ اللہ معاف کر دے گا، یہ اللہ معاف کر دے گا۔ یعنی اسی عورت کو ہی کہا جا رہا ہے کہ پردہ کر کے نکلے، پردہ ادھر ادھر کرنے کی اجازت نہیں ہے، اپنے پردے کو نگیج گھر اب تو کیا کرے، مصیبت پڑ گئی۔ مصیبت یہ اگر کوئی اپنا رشتہ دار نظر آئے تو پردہ کر لیتی ہے، غیر ہے تو پردے بغیر، بازار تم جاؤ، اپنا رشتہ دار کوئی آ گیا تو اسے پردہ ہے، غیر کوئی ہے تو پردہ نہیں ہے، یہ کوئی پردہ ہے؟ اللہ معاف فرما دے۔ اللہ پر وکان اللہ غفور، ہاں اگر پردے کے اندر کوئی کمی کوتاہی رہے گی تو اللہ معاف کر دے گا۔ لئن لم ينتہ المنافقون، میرا پیغمبر یہ پردے کا حکم ہم نے بتا دیا، اور اگر منافق اب بھی بعد نہ آئے، کیونکہ منافق اس وقت ازواج مطہرات پہ بھی آوازیں کستے تھے، منافق لوگ عام عورتیں بازار کے اندر، گلی کے اندر گزر رہی ہوتی، کسی مجبوری کی وجہ سے جا رہی ہوتی، آوازیں کستے تھے،
حتیٰ کہ دیکھو کتنا لحاظ ہے. ایک مرتبہ غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ کے ساتھ کہیں سے جا رہے ہیں. ایک صحابی کا گزر ہوا، وہ خاموشی کے ساتھ گزر گئے، کوئی بات نہیں کی. خاتون ساتھ جا رہی ہے، لحاظ کیا. جب چند قدم گئے تو حضور نے آواز دیا بھائی، فرمایا یہ میری زوجہ ہے. کیا مطلب؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے دل کے اندر وسوسہ اگر آئے گا، پتہ نہیں نبی کے ساتھ کون عورت جا رہی ہے، پتہ نہیں نبی کے ساتھ کون عورت جا رہی، نبی کس عورت کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے. نبی کس نے اس کے دل کے اندر کیونکہ وسوسہ آتا نبی کی ذات کے بارے میں تو گناہ ہوتا نا، تو اللہ اس کو بھی نبی اس کو بھی گناہ سے بچانا چاہتا ہے کہ بھائی یہ میری بیوی ہے، ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں، تاکہ اس کے دل کے اندر یہ وسوسہ نہ آئے کہ نبی کسی عورت کے ساتھ جا رہا ہے. کتنا تحفظ اسلام نے دیا ہے. بہرحال لئن لم ينتهِ المنافقون، میرا پیغمبر اگر نہیں بعد آئیں گے منافق پھر بھی شرارتوں سے. اور یہ سمجھ لیں آزاد عورت کا پورا وجود پردہ ہے. باندیاں نوکرانیاں ہتھیلیاں کھلیاں رکھ سکتی ہے، گھٹنے پنڈلیاں وہ رکھ سکتی ہے، اور اگر بازو اس حد تک اپنے کپڑے کے بغیر یا باریک کپڑا پہنے اس کو تو اجازت ہے. آج باندیوں والا لباس ہماری آزاد عورتوں نے پسند کر لیا ہے. اچھا اس کو کیوں اجازت تھی؟ اس وجہ سے کہ وہ کافرہ بھی ہے یا مومنہ بھی ہوگی تو باندی ہے نا. کام کاج کی وجہ سے، آنے جانے کی وجہ سے، سودا سلف کی وجہ سے، کوئی چیز آنے جانے کی وجہ سے اسے تو اگر مشقت کے اندر ڈالا جائے، ہر وقت پردے کے اندر ڈالا جائے تو پھر باہر والے کام نہیں ہو سکیں گے. اس سے ضرورتیں پوری، وہ تو نکرانی ہے نا، نکرانی ہونے کی وجہ سے ضرورتوں کے کام لینے، اگر اس کو بھی اسی طریقے سے پابند کیا جائے غلام ہونے کی وجہ سے تو پھر تو کام ہی نہیں چل سکیں گے. چونکہ باندی ہے، غلام ہے، نکرانی ہے، اس کے پردے کے اندر وہ پابندی نہیں ہے جو آزاد عورت کی پابندی ہے. اور قرآن یہی کہتا ہے، میرا پیغمبر یہ پردے کا حکم دے دیا ہم نے آزاد عورت کا. اور آگے لئن لم ينتهِ المنافقون، اور اگر نہ باز آئے منافق لوگ باندیوں کو چھیڑنے سے یا آزاد عورتوں کو چھیڑنے سے یا پردہ دار عورتوں کو چھیڑنے سے یا ان پر آوازیں کسنے کی وجہ سے، کسی قسم کی حرکت کی وجہ سے اگر منافق باز نہ آئے، والذین فی قلوبہم، اور وہ جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، شرارت ہے، شرارتی قسم کے لوگ، جیسے آج کل نوجوان جو ہے شیطانیت ذہن کے اندر ہوتی، جاتے جاتے کسی لڑکی کو آواز کر دیتے ہیں، جاتے جاتے. اور اب تو اللہ معاف فرمائے، بچی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئی ہے، جا رہی ہے تب پیچھے لگ جائیں گے، آ رہی ہے تب پیچھے لگ جائیں گے. اس بیچاری کا تحفظ اتنا بھی نہیں ہے کہ اکیلی سفر ہی نہیں کر سکتی. آج تو یہ مصیبت ہے. اور یہی بات تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر تھی. فرمایا عمر کا درہ اتنا مضبوط ہے کہ اگر ایک عورت تنہا سفر کرے کسی کو جرأت نہیں کہ اس پر نگاہ اٹھا سکے. اسلام کا نظام اگر ہو، یہ تحفظ کیا عورت نے اور عورت کا اسلام نے. بہرحال لئن لم ينتهِ المنافقون، میرا پیغمبر اس پردے کے حکم کے آنے کے باوجود بھی اگر منافق باز نہ آئے، والذین فی قلوبہم، اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، چور ہے، جن کے دلوں کے اندر خواہ مخواہ بدماشی کرتے رہتے ہیں، خواہ مخواہ چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے ہیں. والمرجفون فی المدینہ، اور وہ لوگ جو مدینہ کے اندر خواہ مخواہ افواہیں پھیلاتے ہیں. یہ حضرت عائشہ صدیقہ کے واقعے کی طرف اشارہ ہے. وہ لوگ جو مدینہ کے اندر خواہ مخواہ کی افواہیں پھیلاتے ہیں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور اللہ نے ایمان والوں کو، ایمان والوں سنی سنائی بات آگے پھیلا دینا یہ تمہاری نفاق کے لیے یہی کافی ہے. ہر سنی بات کو آگے پھیلا دینا تحقیق ہی نہیں ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے تمہارے پاس جب کوئی بات پہنچتی ہے اس کی تحقیق کر لیا کرو، تحقیق کیے بغیر یوں ہی باتیں نہ پھیلا دیا کرو. فرمایا والمرجفون فی المدینہ، اور وہ لوگ جو مدینہ کے اندر خواہ قسم کی افواہیں پھیلاتے ہیں. اب اللہ کہتے ہیں لنغرینک بہم، لنغری، ہم آپ کو بھی پھر اجازت دے دیں گے. لنغرینک بہم، ہم پھر تمہیں بھی اجازت. ثم لا یجاورونک فیہا، پھر یہ مدینے کے اندر اس قسم کے بدماش رہ ہی نہیں سکیں گے. یعنی اگر باز نہ آئے چھیڑ چھاڑ سے، بعد نہ آئے افواہیں پھیلانے سے، بعد نہ آئے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے سے، بعد نہ آئے عورتوں کے تحفظ کو برباد کرنے سے، اگر یہ بعد نہ آئے پھر ہم آپ کو بھی اجازت دے دیں گے. پکڑو ان کو. کیا؟ اخذوا ملعونین، یہ ملعون ہے، لعنتی قسم کے لوگ ہیں.
جو ازواج مطہرات پر، بنات رسول پر، مومن عورتوں پر، ایماندار عورتوں پر، کلمہ گو مسلمان عورتوں پر آوازیں کستے ہیں، ملعونین، یہ ملعون ہیں، اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر، اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی ان کو پاؤ، اس قسم کے شرارتی لوگ، اخذوا، پکڑو ان کو، مارو ان کو خوب کر کے۔ آج کہتے ہیں کیوں مار رہے ہو؟ اس وجہ سے مارو جس بچی کو چھیڑے، اللہ دی قسم ہے میں تو کچھ نہیں کیتا۔ بھئی ایسے کیوں مار رہا ہے کوئی؟ تم نے کوئی شرارت کی ہے تبھی تو یہ تمہیں سزا ملی۔ اللہ کہتا ہے اخذوا، پکڑو ایسے لوگوں کو۔ لیکن آج تو ہمیں تو اجازت نہیں، ہم کسی کو ماریں گے تو سارے اکٹھے ہو کر آگے لڑنے کے لیے، زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے۔ آج تو مصیبت یہ ہے، زبان سے کوئی جملہ سمجھانے کا کہو گے مجھے گالی نکالی ہے جی، مجھے یوں کہا ہے جی، بات کوئی بدل دے گا، اپنی بات اپنے پاؤں پر مٹی نہیں آنے دے گا کہ میں نے کوئی شرارت کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اخذوا، پکڑو ان کو، وقتلوا تقتیلا، قتل کرو ایسے لوگوں کو، مار ڈالو اس قسم کا، ایسی سزا دو آئندہ عبرت ہو۔ میں نے جمعے کے اندر بھی کہا تھا اسلامی سزائیں سب عبرت حاصل کرنے کے لیے ہیں، تاکہ کسی کو زنا کی جرت نہ ہو، کسی کو چوری کی جرت نہ ہو، کسی کو قتل کرنے۔ اب کہتے ہیں جناب یہ سزائیں رکھ دیں تو لولا لگڑا کر دیں پاکستانیوں کو، اس کا مقصد ہے سارے ہی چور اکٹھے ہو گئے ہو، یہی ہوا نا۔ اسلام تو کہتا ہے کسی کا ہاتھ کٹا ہوگا کہیں گے یار یہ چور ہے، چوری کی وجہ سے ہاتھ کٹا ہے، اسی سے عبرت حاصل کریں گے، کوئی چوری نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے قاتل کو اگر قتل کریں گے سزائے موت دیں گے، اس نے قتل کیا ہے، آئندہ کسی کو قتل کرنے کی جرت ہی نہیں ہوگی۔ زانی کو سزا دیں گے، شادی شدہ، غیر شادی شدہ، یہ ساری تفصیل قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ یہ اس وجہ سے دیا ہے تاکہ آئندہ اس قسم کے جرائم کرنے کی کسی کو جرت نہ ہو۔ اسلام نے یہ سزا اس وجہ سے رکھی ہے۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں ملعون اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا سنت اللہ فی الذین، میرے پیغمبر یہ طرح شریعت کے اندر نہیں ہے، پہلی شریعتوں کے اندر بھی ایسا ہی تھا۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، سنت ہے اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو، شرارتوں کو، شرارتیوں کی شرارت کو ختم کرنے کے لیے اللہ سختی کی اجازت دیتا ہے، اللہ حکم دے فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، میرے پیغمبر اللہ کی سنت کو تبدیل ہوتا ہوا نہیں دیکھے گا۔ مجرموں کو سزا دینے کے لیے اللہ نے قانون پہلے لوگوں کو بھی دیے تھے، تمہیں بھی قانون دے رہا ہے۔ جرائم پیشہ لوگوں کے لیے پہلے بھی قانون موجود تھے، اب بھی قانون موجود ہیں۔ تو اسلام نے ہماری عزت کا تحفظ کیا، آبرو کا تحفظ کیا، جائیداد کا تحفظ کیا، مال کا تحفظ کیا، عورت کا تحفظ کیا، مرد کا تحفظ کیا۔ جتنا تحفظ اسلام کے اندر موجود ہے، اسلام کے اندر احکامات ہی اس قسم کے دے دیے گئے تاکہ تمہاری جائیداد بھی محفوظ رہے۔ یعنی کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے اس کے لیے سزا ہے، یہ تحفظ ہے۔ کوئی کسی کو چھیڑتا ہے اس کو سزا ہے، یہ تحفظ ہے۔ تو جتنا تحفظ اسلام نے ہمیں دیا ہے کسی مذہب نے دیا ہی نہیں ہے۔ افضل ترین نبی جیسے نبی ہے، اللہ نے دین بھی افضل ترین دیا ہے، اللہ نے احکامات بھی افضل ترین دیے ہیں۔ ہماری غلطی ہے کہ ہم احکامات پر عمل نہیں کرتے، ان کو اہمیت نہیں دیتے، تبھی ہم گھاٹے کے اندر چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کے اندر پردے کے احکامات کا ذکر کیا، اور خاندانی یا غلام، اور یہاں نا لڑکوں کو، ایک ہے غلام، ایک ہے لڑکوں کو رکھ لینا۔ آج کے دور کے اندر لڑکے بھی اتنے ہوشیار ہیں کہ لڑکا اگر بلوغت کو نہیں پہنچا لیکن بلوغت کے قریب پہنچا ہوا ہے، اسے بھی سارا کچھ پتہ ہے، اس سے بھی پردہ کرنا چاہیے۔ یہ تو چھوار ہے جی، بلوغت کے قریب پہنچ گیا، بالغ ہو گیا، یہ غیر محرم ہے۔ بالغ ہونے کے بعد یہ غیر مرد کے مانند ہو گئے، بالغ ہونے کے بعد غیر محرم ہو گئے۔ اب غیر محرم تمہارے گھروں کے اندر عام آ جائے، اللہ معاف فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ، لوگ کہتے ہیں کہ جاگیردار قسم کے لوگ غیر اپنی نوکرانیوں کے ساتھ سوتے ہیں، نوکر ان کی بیویوں کے ساتھ سوتے ہیں۔ اللہ معاف فرما دے۔ جب یہ نظام خراب ہو گیا، اس نظام کی وجہ سے نسب خراب ہو گئے، اس نظام کی وجہ سے بربادیاں پیدا ہوگی۔ اسلام کا دامن چھوڑیں گے، قرآن کا دامن چھوڑیں گے، پھر نقصان ہی ہوگا۔ جب نبی کے دروازے پر آئیں گے، دین کے دروازے پر آئیں گے، پھر فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ ہمیں قرآن و حدیث سمجھنے کی، سمجھ کر اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الہ العالمین صغیرہ کبیرہ سب گناہ معاف فرما دے میرے اللہ آمدن صاحباً جس قسم کے گناہ خطائیں غلطیاں شیطانی اعمال ہو گئے سب کے سب معاف فرما دے میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں شفا عطا فرما دے جو بے اولاد ہیں سب کو اولاد نیرینہ عطا فرما دے جن کو اولاد دی ہے سب کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے یا اللہ ہمیں اپنی اولادوں کو وہ تعلیم جو ہمیں قرآن سمجھنے والی دین سمجھنے والی آپ کی پہچان والی اللہ کی پہچان والی دین کی پہچان والی یا اللہ میں وہ تعلیم اپنی اولادوں کو دلوانے کی توفیق نصیب فرما دے یا الہ العالمین کرم کا معاملہ فرما دے عالم اسلام میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں فلسطینی مسلمانوں غزہ کے مسلمانوں کشمیر ایران عراق پاکستان شام یا اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان انفرادی معاملے میں یا اجتماعی معاملے میں پریشان ہے یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے سب کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما دے یا اللہ ہمیں ہماری عمروں میں ہماری اولادوں میں ہماری فصلوں میں تجارتوں میں گھروں میں یا اللہ برکتیں پیدا فرما دے یا اللہ ہمیں جو رزق کا انتظام جس صورت کے اندر بھی کر رکھا ہے یا اللہ فراوانی والا رزق نصیب فرما دے رزق حلال عطا فرما دے یا اللہ جتنے کلمہ گو مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ وہ کشمیری مسلمان ہوں فلسطین کے مسلمان ہوں شام ایران عراق کے ہوں جہاں کہیں بھی کلمہ گو مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے یا طبی موت مسلمان فوت ہو گئے یا اللہ سب کی قبور کو منور فرما دے سب کے درجات کو بلند فرما دے سب کے ساتھ مغفرت کا معاملہ فرما دے رحم کا معاملہ فرما دے یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو بھی قبر حشر کی فکر کرنے کے توفیق نصیب فرما دے قبر حشر کی تیاری کرنے کے توفیق نصیب فرما دے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا